खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बा मुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब की 27वीं आयत से, एक दिन सदूकियों में से जो क़यामत के मुनकर हैं, बाज ने पास आकर यीशु से सवाल करके कहा कि ए उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का कद खुदा भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ब्याह में ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करें। बस 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। फिर दूसरे ने और तीसरे ने भी उसे लिया, और इसी तरह उन 7 ने, और सब बे औलाद मर गए। आखिर को वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में उनमें से वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस आलम के फर्जंद तो ब्याह करते और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों के मानंद होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा ने भी झाड़ी के ज़िक्र में इशारा किया। चुनांचे वो खुदावंद को इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये फजल अता किया कि हम आज खुदा के घर में आए। खुदा की ढेरों बरकत के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और आने वाली ज़िंदगी के लिए खुदा के हजूर अपनी दुआएं इल्तिजाएं पेश कर सकें। आज हम पाकमा कहते कलीसिया के साथ मिलकर 32वें आम इतवार की इबादत खुदा के हजूर गुजरान रहे हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, हम लतूरियाई साल के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। लतूरियाई साल यानी जो हम पाक मासे जो इतवार की करते हैं और रोज़मर्रा की जो तलावतें हैं, जो हमारे पास रीडिंग कैलेंडर होता है। ये लतूरियाई साल जो है ये आमद के अयाम के साथ शुरू होता है और यसु बादशाह की ईद के साथ ये अख्ताम को पहुंचता है। आज हम 32वां इतवार मना रहे हैं और 34वां इतवार जो है यसु बादशाह की ईद का इतवार है। यानी ये कुल अरसा जो है, एक साल जो है, हम आमद के इतवार से लेकर यसु बादशाह की ईद पर लतूरियाई साल को ख़त्म करते हैं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही ये इतवार अख्ताम की तरफ जाते हैं तो हमारे कलाम की नोयत भी कुछ वैसा ही हम पर ज़ाहिर करना शुरू करती है। हमें हमारी आखिरत के बारे में बावर कराना शुरू करती है कि हम जो इस दुनिया पर आए हैं, जिनको खुदा ने ये बरकत बख्शी कि हम इस दुनिया में अपना ये सफ़र जारी रखें, हमें अपनी मंजिल की तरफ भी आंखें रखनी है
اور ہماری منزل کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ وفاداری کا سفر جو ہے، جس سفر پہ ہم نکلے ہیں، اس سفر کی ایک منزل ہے، اور لطوریہ اس سال جسی طرح اختتام کی طرف پہنچتا ہے تو ہمیں ایک دفعہ پھر باور کراتا ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے، کیتھولک مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کے بہت بڑے نقطے پر اپنی آنکھیں رکھنی ہیں، ٹکائے رکھنی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہم جو ابھی اس زمینی سفر میں ہیں، ہم بھی ایک دن خداوند کے ساتھ قیامت کے روز کیا ہے؟ زندہ کیے جائیں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہمارے کیتھولک ایمان میں ہم بڑی خوبصورت چیزیں سیکھتے ہیں، اور ان میں سے ایک چیز ہے وہ امید ہے، بہت بڑی امید۔ اور امید جو ہے یہ ہمارے کلام سے بھی ملتی ہے اور ہماری روایتوں سے بھی ملتی ہے، کیونکہ ہمارا کیتھولک ایمان جو ہے یہ دو چیزوں پر ٹکا ہے، ایک کلام پر اور دوسرا ہماری روایتوں پر۔ جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں روایتیں دی ہیں، ان روایتوں کے ذریعے بھی ہم اپنے ایمان کو قائم رکھتے اور اس میں مضبوط رہتے ہیں۔ مسیح میں میرے جو آج میں نے تعارف میں پاشکائی ایمان کا ذکر کیا۔ پاشکائی ایمان کیا ہے؟ پاشکا ایسٹر کا ایمان، ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمارے لیے ہم جن کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا، اور انسانیت جب گناہ کے سائے میں گئی، گناہ کی تاریکی میں گئی، تو خدا نے ہمیں اس گناہ کی تاریکی سے نکالنے کے لیے، نجات دینے کے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ قدس یوحنا ہم پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس کے بیٹے نے ہمارے لیے دکھ سہے، صلیبی موت مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ ہم جتنے اس پر ایمان لائیں ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مسیح میں میرے جو ہمارا کلام ہمیں بارہا یہی بات سکھاتا ہے، بہت سی جگہوں پر ہمیں یہی صرف بات سکھائی جاتی ہے، اسی امید کی طرف ہمیں لے کر جایا جاتا ہے کہ ہم پھر سے زندگی پائیں گے۔ کچھ آیات ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ خدا یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر جاتا ہے اور مارتھا کے اور یسوع کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، وہ کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور خداوند یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ قیامت کے روز وہ جی اٹھے گا، اور خداوند یسوع مسیح کیا جواب دیتے ہیں؟ قیامت اور زندگی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہیں اور مجھ پر ایمان لاتے ہیں اب تک کبھی نہ مریں گے۔ ہمیشہ کی زندگی کی بات، ہمیشہ کی زندگی کی بات۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 10ویں آیت، خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ پھر فراوانی کی بات کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، ہمیشہ کی زندگی۔ ابھی ہم نے ایک اور کوٹیشن یہاں پر یوز کی، ورس یوز کی ہے، آیت یوز کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں، ہمیشہ کی زندگی کی بات۔ ہمارا کلام اس امید سے بھرا ہوا ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا، اور یہ زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہمیں حاصل ہوگی۔ آج کی پہلی تلاوت
مکابیوں کی کتاب سے لی گئی۔ اس میں ایمان کی گواہی اور ایمان کے لیے جو جنون ہے، جذبہ ہے، اس کو بڑی اچھے طریقے سے واضح کیا گیا ہے۔ 7 بھائی ہیں، بما ان کے ماں، ان کو قید کر لیا جاتا ہے اور ان سے کہا کیا جاتا ہے، تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور ان سے خنزیر کا جو گوشت جو کہ ان کے لیے ناپاک ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو کھانا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہودی معاشرے میں پاک اور ناپاک کی یہ بہت زیادہ تفریق کی جاتی تھی کہ یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے، ایسا کریں گے تو ناپاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے تو پاک رہیں گے۔ اور اسی تفریق اور اسی مذہبی تفریق ہے یہ، جس کی وجہ سے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے گوشت آپ کہتے ہیں کہ ناپاک ہے لیکن آپ نے کھانا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی رسموں کو، آباء و اجداد کے ایمانی جو وراثت ہے، ہم اس کو خراب نہیں کریں گے۔ اس سے اچھا کیا ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں۔ اکثر اوقات ہم کہتے ہیں جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ آج پہلی تلاوت میں ہم نے یہی دیکھا ہے، جان جائے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے۔ اور یہ 7 بھائی جو ہیں اپنے ایمان کے لیے، اپنے آباء و اجداد کی دی ہوئی روایتوں کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں۔ اور وجہ پیچھے کیا ہے؟ پیچھے وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے ان کا ایمان، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ وہ زندہ خدا جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ ہمیں پھر سے کیا کرے گا، زندہ کرے گا، پھر سے ہمیں زندہ کرے گا۔ اسی ایمان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو قربان بھی کرتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم کیا سنتے ہیں؟ انجیل مقدس میں اسی چیز کو لے کر سوال کیا جاتا ہے، اور سوال کون کرتے ہیں؟ صدوقی۔ یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کے دور میں یہاں پر 3 گروپ تھے، گروہ تھے جو کہ مذہبی طور پر، سماجی طور پر بہت زیادہ جو ہے ان کا اثر تھا سارے معاشرے پر۔ اور یہ کون کون سے گروپ تھے؟ 3: فقی، فریسی اور صدوقی۔ فقی، فریسی اور صدوقی۔ اچھی ذرا بولو، کیڑے کیڑے سن؟ فقی، فریسی تے صدوقی۔ یہ 3 تھے گروپ جو بڑے اثر انداز رہتے تھے۔ اور ان میں سے آج جو ہے صدوقی جو ہیں، جن کے بارے میں شروع میں انجیل میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ قیامت سے منکر ہے، ان کا ایمان نہیں ہے ہمیشہ کی زندگی پر، ان کا ایمان نہیں ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، ایسا ایمان ہی نہیں ہے ان کا۔ لیکن پھر بھی یہ سوال اس بات کا کر رہے ہیں جس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال یہ کرتے ہیں کہ ہمیں موسیٰ نے شریعت میں لکھ کر دیا تھا کہ اگر بھائی جو ہے اگر بے اولاد مر جاتا ہے تو اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا کرے، شادی کرے اور اس کے لیے نسل پیدا کرے۔ یہ قانون ہے ان کی شریعت میں، موسیٰ نے لکھا ان کی شریعت میں۔ ابھی وہ سچویشن اور حالات کیا بتا رہے ہیں کہ 7 بھائی ہیں اور 7 کے ساتھ جو ایسا ہی ہوا ہے کہ وہ بے اولاد مر گئے ہیں اور آخر میں وہ عورت بھی مری ہے۔ تو اب وہ قیامت کے روز کس کی بیوی کہلائے گی؟ کیونکہ وہ تو 7 کی بیوی رہ چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ صدوقی جو ہیں ان کے لیے یہ بات کہ پھر سے جی اٹھنا، مردوں کا جی اٹھنا، یہ ان کے لیے مذاق سے کم نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں ان کے لیے یہ مذاق سے کم نہیں تھی یہ بات۔ تو اسی لیے ان کے سوال میں بھی تھوڑا سا ایسا ہی معاملہ نظر آتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو جواب کیا دیتے ہیں؟ یاد رکھیں یسوع مسیح کے آج 2 قسم کے جواب ہیں۔
ایک کہ اس دنیا میں یا اس معاملات میں کیا نہیں ہوگا، اور دوسرا جواب کیا ہوگا۔ یہ دو طریقے سے یسوع مسیح انہیں سمجھاتے ہیں۔ پہلی بات، کیا نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح انہیں سمجھاتے ہیں کہ اس عالم کے لوگ، یعنی اس دنیا کے لوگ جو ہیں، بیاہ کرتے ہیں اور بیاہے جاتے ہیں، اور ایسا ہمارے معاملات، ہماری ثقافت ایسی ہے، ہمارا کلچر جو ہے اس میں ایسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج لوگ کیوں کٹنے؟ دسو آپ بولا کتنے گئے نے؟ بیاواں تو گئے نے۔ ٹھیک ہے، مطلب ہمارے اس دنیا میں یہ معاملات ہوتے ہیں، ہم آپس میں رشتے کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس عالم کے، اس دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بیاہ کرتے ہیں اور بیاہے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ خدا کی برکت ہے، یہ خدا کی برکت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ تکوین کی کتاب میں جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو انہیں برکت کیا دی تھی؟ پھلو بڑھو، پھلو پھولو اور دنیا کو معمورو محکوم کرو۔ یعنی بڑھنے، پھلنے، پھولنے کی برکت یہ خدا نے دی ہے اس دنیا کے فرزندوں کو جو اس عالم میں رہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ایک تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس عالم کے، اس دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بیاہ کرتے ہیں اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے، قیامت کے لیے جو اس لائق ٹھہرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل کیے جائیں، شریک کیے جائیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان کے لیے اس عالم میں کیا ہوتا ہے کہ نہ تو بیاہ کرتے ہیں اور نہ ہی بیاہے جاتے ہیں۔ یہ ایک تو تفریق۔ پہلا میں نے کیا کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح یہ جواب کیسے دیں گے؟ پہلے کیا نہیں ہے وہاں پر، اور اس کے بعد پھر کیا ہے وہاں پر، اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلے کیا نہیں ہے وہاں پر، کہ اس عالم کے لوگ جو بیاہ کرتے بیاہے جاتے ہیں، اس عالم میں نہ تو بیاہ کرتے ہیں اور نہ بیاہے جاتے ہیں۔ اب اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ کیوں نہیں بیاہے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو اس عالم کے فرزند ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی کے لائق ٹھہرائے جاتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے قول و قرار کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے، جو اس لائق ٹھہرتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں، وہ کن کی مانند ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ کن کی مانند ہوں گے؟ فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ وہ قیامت کے فرزند ہوں گے، وہ خداوند کے فرزند ہوں گے۔ یہ تین بڑی وجہ خداوند یسوع مسیح بتاتا ہے کہ جو اس عالم کے فرزند ہیں نہ تو بیاہ کریں گے نہ بیاہے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہ قیامت کے فرزند ہوں گے، اور وہ خدا کے فرزند ہوں گے۔ اور اس کے بعد صرف یہاں تک نہیں، اس سے آگے خداوند یسوع مسیح بڑھتے ہیں اور ہمارے ایمان کے آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں۔ تو ہوا میں بات نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے خداوند کے ساتھ وفاداری کی، خدا نے انہیں سرفراز کیا، اور خدا ان کے نام سے اپنے آپ کو متعارف کراتا ہے۔ یاد رکھیں، جب موسیٰ نے پوچھا کہ اے خداوند، جب میں وہاں جاؤں گا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس نے بھیجا ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ تو خدا نے اسے کیا کہا تھا کہ جب تو ان کے پاس جائے، تجھ سے پوچھے تجھے کس نے بھیجا ہے، تو کیا کہنا؟ کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کا پیغام لے کر آیا۔ کن کا خدا؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیں ہمارا زندہ خدا ہے۔ اور آج کی تلاوت کے انجیل مقدس کے آخر میں خداوند یسوع مسیح اس پر زور دیتے ہیں کہ ہمارا خدا مردوں کا خدا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا زندوں کا خدا ہے، اور اس کے نزدیک سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں۔ اور یہ ہمارا کیتھولک ایمان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمارے لیے موت جو ہے وہ آخر نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے،
بلکہ موت وہ دروازہ ہے جس میں سے گزر کر ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ یہ ہے کہ وہ جو زندہ ہیں اور مجھ پر ایمان لاتے ہیں ابد تک کبھی نہ مریں گے۔ موت اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت اٹل حقیقت ہے۔ اور یہ اٹل حقیقت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فطرتی عمل ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کی فطرت ہے، دنیا کی فطرت ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک وقت پر اس دنیا سے جانا ہے۔ یہی مقدس پولس رسول اپنے خطوط میں بھی یہی کہتے ہیں کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مرنے کا ایک وقت ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اس فانی دنیا کی فطرت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، لیکن وہ یہاں سے جانا یا منتقلی انتقال ہم مسیحیوں کے لیے آخر نہیں ہے، اینڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے۔ مسلم میرے عزیزو، آج کی یہ جو تلاوت ہے، یاد رکھیں یہ ہم سب کو بھی چیلنج کرتی ہے کہ ہم صدوقیوں کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں کہ ان کا وہ منکر تھے جی، قیامت سے، مردوں کی قیامت سے منکر تھے، لیکن آج ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے۔ ہمیں تو کوئی اتنا کہہ دے کہ مردوں کے لیے دعا نہیں کرنی ہے تو ہی دعا کرنی چھڑ دینے، سند کو یہ کہہ دے کہ قبروں پر نہیں جانا ہے، ہم تو قبروں پر جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ کہہ دے کوئی کہ ہمارا وہ جو ہم سے چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، ہم تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سوالیہ نشان ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کتنا سمجھے ہیں۔ ہم آج صدوقیوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا ایمان ان سے کتنا بڑا ہے، یہ سوال ہے آج ہمارے لیے۔ مسیح میں میرے جو اپنے ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے یہی ہماری امید ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی منزل ہی ہے۔ ہم اس دنیا میں چاہے خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شریعت پر عمل کرتے ہیں، پاکمہ سے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد ہمارا مقصد کیا؟ مقصد ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اور ہمیشہ کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا ایمان یہ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم خداوند میں سو جائیں گے تو اس کے بعد خدا ہمیں مردوں میں سے پھر کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، یعنی مردوں کی قیامت۔ ہاں، اگر ویسے آپ سمپل ورڈز میں بولیں، ہاں آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ مردوں کی قیامت پر ایمان لے کر آنا۔ اور یہ ہمیں کیتھولک ایمان میں بارہا سکھایا جاتا ہے۔ رسولوں کا عقیدہ جب پڑھتے ہیں تو آخری ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مردوں کی قیامت۔ مردوں کی قیامت پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں نا رسولوں کے عقیدے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب پاکماس کی جاتی ہے تو پاکماس کے دوران جب فادر پریفیس پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ پریفیس کے بعد قدوسیت نذرانوں پر دعا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے تمہیدی دعا جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پوپ صاحب کے لیے، بشپ صاحب کے لیے، ساری کلیسیا کے لیے دعا کرنے کے بعد کن کے لیے دعا کی جاتی ہے؟ ہاں، مرحومین کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ہر پاکماس میں ہم مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، چاہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں۔ آپ نے اکثر کا سنا ہوگا، میں جب پاکماس کرتا ہوں یہاں پر تو وہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن میں یہ ایڈ کرتا ہوں، بہنوں، بھائیوں، بچوں اور بزرگوں، یعنی کہ ہم سب جو جنہیں یسوع میں سو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب کو خدا زندگی دے، اس امید میں سوئے ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں یہاں پر؟ کہ جو جی اٹھنے کی امید میں سو گئے ہیں۔ اسی میں میرے جو یاد رکھیں، کسی کی باتوں میں ایسے ہی نہ آ جائیں، کسی کی باتوں میں ایسے ہی نہ آ جائیں۔
کہ مردوں کی قیامت نہیں ہے، مردوں کے لیے دعا نہیں کرنی ہے، یا وہ یاد رکھیں مقدس پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب، قیامت پر جب مقدس پولس رسول بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر ہم مردوں کی قیامت سے منکر ہیں، آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول ہمیں یہ سکھاتے بھی ہیں کہ ان سے باز رہنا ہے جو ایمان ٹھیک طریقے سے نہیں بتاتے ہیں، ان سے باز بھی رہنے کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے، اور یہی ہیں جو ہمیں دعا کرنے سے روکتے ہیں، جو مردوں کی قیامت کا کہتے ہیں جی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن مقدس پولس رسول کرنتھیوں کے نام خط اس کے 15ویں باب میں کہتے ہیں کہ اگر ہم مردوں کی قیامت سے منکر ہیں تو ہم مسیح کے جی اٹھنے سے منکر ہیں۔ کیوں؟ ہمارا ایمان کیا ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا، اور تیسرے دن کہاں سے؟ مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایمان یہ ہے، ادھر سے آکھیے کہ اس نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، صلیبی موت مرا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو ادھر سے آکھیے نہیں پاسٹر صاحب نے کیا ہے جی مردے والی دعا نہیں کرنی، تو تسی مسیح کا دے جے، پھر تسی مسیح کا دے ہو۔ سوالیہ نشان ہے پھر کہ پھر ہمارا ایمان کیا ہے؟ جب ہم نے اپنے ایمان کی بنیاد کو ہی ہلا دیا ہے تو اس کے بعد آپ مسیح کس بات کے ہیں؟ جب آپ مسیح کے جی اٹھنے سے منکر ہو گئے ہیں، اگر مردے نہیں جی اٹھتے ہیں تو پھر مسیح بھی نہیں جی اٹھا ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسیح جی اٹھا ہے تو یاد رکھیں کہ مردوں کی قیامت بھی ہے، مردوں کی قیامت بھی ہے۔ اکثر اوقات کہا جائے قبر پہ نہیں جانا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے لازر کو جب سو گیا تو خدا یسوع مسیح کہاں پر گیا تھا؟ کتنے دن کا رکھا ہوا تھا لازر؟ 4 دن کا۔ کہاں پر رکھا ہوا؟ قبر میں رکھا ہوا تھا۔ اور خدا یسوع مسیح کہاں پر گیا؟ قبر پر گیا۔ اور خدا یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزے کیے، یاد رکھیں اس نے ہمیشہ دعا مانگی اور خدا سے برکت چاہ کر ہمیشہ اس نے معجزات کیے۔ تو قبر پر جا کر خدا یسوع مسیح نے دعا کی ہوگی، اسی قبر پر ہی گیا تھا، یا اس نے لازر سے کہا تھا کہ چلو تم ادھر سے آ جاؤ، میں ادھر سے گھر جاتا ہوں، گھر جا کے معجزہ کرتے ہیں؟ نہیں، یسوع مسیح کہاں پر گیا؟ لازر کی قبر پر گیا، اور وہاں پر اس نے قبر پر معجزہ کیا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا قبر پر نہیں جانا چاہیے ہے اور دعا نہیں کرنی چاہیے ہے، میرے خیال میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب پڑھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج میں نے کہا کہ یہ کلام نہ صرف صدوقیوں کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی آج چیلنج ہے بہت بڑا، کہ ہم اپنے مسیحا کے جی اٹھے مسیحا کے ایمان پر کتنا ٹکے ہوئے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، پہلی تلاوت میں جان چلی گئی ہے لیکن ایمان نہیں گیا، جان چلی گئی لیکن ایمان نہیں گیا۔ آج کی انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح یہ سکھاتے ہیں کہ وہاں پر، ٹھیک ہے، وہاں پر لائق ٹھہرنا ہے، پہلے اس لائق ٹھہرنا ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، پھر فرشتوں کے مانند ہوگے، قیامت کے فرزند ہوگے، خداوند کے فرزند ہوگے، پھر خداوند تمہارا خدا جو زندہ خدا ہے، پھر یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور آج پاک کلام ہم سب کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ایک دفعہ پھر سے غور کریں، ہم مسیح کے دکھوں میں شامل ہوں، اس کی صلیبی موت میں شامل ہوں، تاکہ جی اٹھنے کو ہم خود اپنے اندر محسوس کر سکیں۔ اور یہ ہر لمحہ ہے، یاد رکھیں، یہ سفر ہم ہر لمحہ طے کرتے ہیں، ہر لمحے میں ہمیں وفادار رہنا ہے، ہر لمحے میں۔ یہ نہیں ہے کہ آخری چلو کوئی آخری مہینہ جو بیمار ہو جائیں گے تو آخری مہینہ چلو ویچ لیں گے، حساب لا لیں گے، ادوں جا کے تو پھر حکم مان لیں گے، ادوں کلام پڑھ لیں گے۔ نہیں، ہر لمحہ آپ کے پاس ہے اپنے آپ کو ایمان میں وفادار رکھنے کا، ہر لمحہ۔ جتنا ایمان میں وفادار رہیں گے اتنا سفر ہمیشہ کی زندگی کی طرف آپ کا آسان ہوگا۔ مسیح میں ایسا کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے، آمین۔